अल्लाह का। फिर हदीस कुदसी है कि एक फरिश्ते को अल्लाह ने गिनती का जबरदस्त कमाल दिया है। वो फरिश्ता कहता है, ये हदीस मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मेरा दिल चाहता है बार बार पढ़ूं और आप लोगों को सुनाऊं, इतनी हदीस कुदसी है, मुझे पसंद है। कि वो कहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आदम पहले इंसान, उनसे लेकर क़यामत तक जितने इंसान आए इनकी गिनती कर सकता हूं, वो फरिश्ता कहता है। इंसानों के बालों तक की गिनती, यानी आदम से लेके आखिरी मुसलमान तक, कोई अरबों खरबों बंदा आ गया, उनके बाल भी गिन सकता हूं, वो कह रहा है। ओए, दुनिया के अंदर जितने समंदर हैं, सिर्फ ये कराची का सी व्यू नहीं, इस्लामाबाद का रावल डैम नहीं, जितने समंदर हैं वो कह रहा है, उन सब के बूंदों के कतरे गिन सकता हूं 1 सेकंड के अंदर। तो वो कितना बड़ा फरिश्ता होगा। मिट्टी के जर्रात गिन सकता हूं, लेकिन अल्लाह के दीन के काम में जो लोग जुड़ते हैं, इन मजालिस में जो लोग जुड़ते हैं, उन लोगों को अल्लाह पाक अजर कितना देता है मैं ये नहीं गिन सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। देख रहे हैं आप कितनी झोलियां भर भर यहाँ से आपने जाना है। ऐਵੇਂ थोड़ी निजाम चल रहा है अल्लाह का कि इन मजलिसों में आया जाता नहीं है, लाया जाता है। उस बच्चे के लिए अब देखें, मैं कहती हूँ क्या ही उसकी माँ की तड़प होगी, क्या उस बच्चे की कोई नेकी अल्लाह को पसंद आई होगी। सबसे बड़ी तो ये कि परदेश में वो बच्चा तड़प रहा है बीमारी से, जवान बच्चा है तो वो तड़प रहा है। हम कितनी बहनों की नेकी उसने ले ली कि उसकी चाची इस क्लास में आती है? उसकी रिलेटिव इस क्लास में आती है, उन्होंने हमसे दुआ करवाई, नफीसा बहन ने, तो उस दुआ के सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कितनी नेकियां पहुंचा दी। ये जो कनेक्शन है ना दीन के, इनको हल्का ना जानिएगा। ये कनेक्शन इंशाअल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीद है। एक लड़की का वाकया सुनाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। कि एक लड़की है, काफी सारे उसके रिश्ते आते थे। ये सच्चा वाकया है, हमें जो किसी ने भेजा, बिल्कुल सच्चा। कि एक लड़की है, उसके काफी सारे रिश्ते आते थे। कहते हैं उसके जहन में ये किसी ने बिठा दिया कि मुझे बंदिश हो गई है, मुझे जो है कुछ ऐसा हो गया है कि मेरे ऊपर रिश्ते नहीं मेरे रिश्ते आते हैं, होते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पसंद करके चले जाते हैं, बाद में कोई कॉल ही नहीं आती है। उसके जहन में बैठ गया या तो मेरे अंदर कोई कमी है या मेरे ऊपर जादू हो गया है, बंदिश हो गई है, कोई रुकावट आ गई। यही हमारे भी किसी न किसी काम के लिए हमारे दिमाग में आता है कि किसी ने नजरें बद लगा दी, या तो हमारे ऊपर जादू हो गया, या हमारे हासिदीन हम पे हावी हो गए। मतलब इस तरह की सोचें आती हैं हमारे दिमाग में भी। यहाँ तक कि उनके जहन में आने लगा कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे ही साथ क्यों। उसके जहन में वसवसे आने लग गए। लेकिन आपको पता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा फिक्रों में पड़ जाते हैं। लेकिन ये जेन्युइन केस है, जादू का हम कंप्लीट इनकार भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जेन्युइन केस है। बहरहाल हेल्थ इश्यूज उसको होने लग गए, और वो शी सेड के मैंने बहुत मेडिसिन खाई, डॉक्टर्स के पास गई, काउंसलिंग करवाई, यानी दुनिया का हर इलाज मैं कर चुकी, हर इलाज में कर चुकी। वो कहती है स्पिरिचुअल इलाज था, दम करवाना, रुकिया करवाना, वो भी मैं करवा चुकी। कुछ स्पेसिफिक आयात पढ़ी जाती हैं, ये भी कोई गुनाह नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो नजर का दम करते हैं तो वो नजर उतर जाती है, अल्लाह के कुरान से आयात पढ़ते हैं, कोई गुनाह या हराम या कोई बहुत वो नहीं है। उसने कहती है वो भी करवा लिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ता, फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद मैं दोबारा वैसी ही हो जाती। यहाँ तक के शी टोटली बस खत्म हो गई। उसने कहा कि उसको कहती मुझे किसी ने बताया कि किसी स्कॉलर से मशवरा कर लीजिए। उसने कहती मैं स्कॉलर से मिली, उसे मैंने सारी हिस्ट्री बताई। उन्होंने मुझे कहा कि आप सब कुछ तो कर चुकी हैं, इतनी चीजें तो आप ट्राई कर चुकी हैं, अब मेरे कहने पे आप क्या करें, ये 10 चीजें, चंद चीजें ट्राई कर लें मेरे कहने पे।
آپ نے رقیہ کروا لیا، آپ نے بہت سارے دم کروا لیے، بہت ساری چیزیں کروا لیں، اب میرے کہنے پہ آپ ذرا یہ بھی کر لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا چلو کوئی حرج نہیں، جب اتنا کر چکی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگے آپ مجھ سے پرومس کریں گی کہ آپ یہ چیزیں کریں گی، اور ڈیورنگ دس علاج آپ کو لگے کہ کوئی ڈاؤٹ آئے کہ میں تو یار ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہوں، کچھ ہو تو رہا نہیں ہے، نظر تو آ رہی ہے، یہ چیزیں بند نہیں کریں گی۔ اس نے پرومس کر دیا کہ ٹھیک ہے آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، میں کروں گی ضرور۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے پرومس لیا، وہ جو بچی کو سمجھا رہے ہیں نا، جن کے پاس وہ آئی ہوئی، وہ اس سے پرومس لے رہے ہیں سب سے پہلے تو تم قرآن پڑھو گی، چاہے روز کی 4 لائنیں ہی پڑھو، لیکن قرآن ضرور پڑھو گی روزانہ، چاہے 2 چاہے 10 چاہے 4، ڈیلی پڑھو گی، مس نہیں کرنا۔ یہ پہلا پرومس اس نے کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے قرآن پڑھوں گی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ تہجد کے ٹائم اٹھ کے جتنی توفیق ملے 2 4 6 وہ آپ پڑھیں گے، اپنے لیے خاص دعا کرو، اور اللہ سے یہ جملے بولو کہ یا اللہ میں سب سے نا امید ہو چکی ہوں، تیرے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، یا اللہ میں عزت والا رشتہ شادی مانگ رہی ہوں، میری نہیں ہو رہی ہے، میری کروا دے، اپنے اللہ سے باتیں کرو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں دعا مانگو، ایسے اوقات، ان اوقات کے بارے میں پڑھیں تھوڑا سا کہ وہ کیا کیا اوقات ہیں کہ بارش کے دوران دعا کرو۔ یہ میں نے بھی پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے بہت لمبا کہ کن کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، میں دوبارہ کرواؤں گی، مجھے آپ میں سے کوئی یاد کروا دیجیے گا کہ ایسے کون کون سے اوقات ہیں، مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، یا کون سے وقت ہیں، خاص طور پہ بارش کے وقت پہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، سجدے میں جب ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار یہ والی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جنرل دعا کرتے ہوئے بھی ہم، اور آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اقامت اور اذان کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مزید بہت سارے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تیسرا وعدہ کیا ہے کہ دعا اوقات میں کرنی ہے جب قبولیت کے اوقات ہیں۔ جمعے کے دن بھی ایک گھڑی آتی ہے، آپ نے اس میں بھی عصر سے مغرب کے درمیان دعا کرنی۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کروں گی انشاءاللہ۔ عصر سے مغرب ذکر میں سپینڈ کریں، کوشش کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گی۔ کتنی بے شمار بہنیں ہیں جو ویڈوز ہیں یا جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے لیے انہوں نے کہا تم دعا کرو اللہ تمہارے در کھولے گا۔ جیسے میں کہتی ہوں نا، جن کو اس کلاس میں سے اولاد کی خوشخبری درود پاک کے صدقے اللہ نے دی ہے، وہ دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ 9 مہینے ایسے فرشتے اتارے گا ان کی حفاظت کے لیے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتی، ایسے فرشتے اللہ اتارے گا انشاءاللہ۔ تو پھر اس نے یہ وعدہ کر لیا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ تو انہوں نے اس کو کہا جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ہماری دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ زیادہ تر ہم دیکھیں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے ذاتی، جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کی دعائیں زیادہ سنتے ہیں اور زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے سب کے لیے کہ اللہ، ہماری شیلہ باجی ان کی بڑی عادت ہے جب دعا کرتی ہیں نا تو کہتی ہیں اللہ سارے جہان کے ہی غم مٹا دے، یا اللہ سارے جہان کو خوشیاں دے دے، سارے جہان کی بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ ماشاءاللہ ان کی زبان سے میں نے یوں ہی سنا کہ اپنے لیے خالص ایک دفعہ اپنے لیے دعا نہیں کرتی اکیلے کے لیے، ساری بچیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان کی بہت اچھی عادت ہے، بہت اچھی۔ ایک یہ بھی کریں گے۔ 5ویں بات انہوں نے پھر کہا کہ میرے کہنے پہ آپ نے صبح شام کے اذکار کبھی نہیں چھوڑنا۔ صبح شام کے اذکار کیا ہیں؟ حصن المسلم ایک اپلیکیشن ہے، وہ آپ لوگ اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
یا ہم نے ہزار ہاتھ دفعہ آپ کو لگا کر اسٹیٹس پہ ان کی تصویریں پڑھ کے، میں نے، حنزلہ نے، میرے چھوٹے بیٹے نے، سب نے لگائے ہوئے ہیں۔ صبح شام کی دعاؤں کو اللہ کی قسم آپ ہلکا نہ سمجھیں، پہاڑ جتنا جادو آپ کے اوپر سے ختم کر دیں گے۔ اور یہ جو میں آپ کو 2 انمول خزانہ روز پڑھا رہی ہوں، ارے ایسے ہی تھوڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ ایک بہن کو اس قدر سویر وہم کا وہ تھا، بیماری تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اس قدر سویر بیماری تھی وہم کی۔ جو وہم کرتے ہیں نا، وہم بار بار ہوتا ہے، یہ ہمیں تو ہلکی لگتی ہے کیونکہ ہے نہیں نا، جن کو ہے آپ ان سے پوچھیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ وہ کہتی ہیں بس میں نے 4 دن لگ کے پڑھا ہوگا باجی، 4 دن گن کے 4 دن وہ کہتی ہیں میں نے پڑھا 2 انمول خزانہ، اللہ نے میری یہ بیماری جو برسوں پرانی تھی وہ ختم کر دی، 4 دن۔ تو صبح شام کی دعائیں انہوں نے کہا تم نے ضرور پڑھنی ہے۔ مارننگ اینڈ ایوننگ اذکار ہم نے لازمی کرنا ہے، فجر کے بعد صبح کے، اگر صبح کے بعد فجر کے بعد ہم نہیں بھی کر سکتے تو سارے دن میں عورتوں کے لیے بھی کنسیشن ہے کہ وہ رات تک کمپلیٹ کر لیں، کسی بھی ٹائم تک وہ اپنے اذکار کو کمپلیٹ کر لیں، وہ کر سکتی ہیں۔ اور جو خاص ڈیز ہیں عورتوں کے، ان میں بھی وہ اذکار کر سکتی ہیں، جیسے آپ نے درود پاک پڑھ سکتی ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتی ہیں، آپ جتنے اذکار اس میں آئے ہوئے ہیں صبح شام کی، جو میں دعائیں آپ کو گرین کارڈ سے پڑھاتی ہوں، 4 بیماریوں سے حفاظت کی دعا، سمندر کے جھاگ جتنی کوئی وہ ہو تو اس کی دعا، آپ لوگ مجھے بھی یاد کروا دیا کریں روزانہ، ہم صبح اس کو بھی 2 منٹ لگا کے پڑھ لیں تو سارا دن ہم نکھرے نکھرے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ عورتیں ان ڈیز میں بھی اپنے اذکار کر سکتی ہیں۔ چھٹی چیز انہوں نے کہی کہ گناہوں سے بچو۔ I know this is very hard کہ گناہ، ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، گناہ سے نہیں بچا جاتا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا، گناہوں سے بچنا ہے۔ ہر چیز تو ٹرائی کی ہے، تو یہ چند میں چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ تم نے ٹرائی کرنی۔ کوئی گناہ کر رہی ہو نا، سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم دعائیں بہت زیادہ کرتے ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میں دعائیں مانگ مانگ تھک گئی ہوں۔ یہ جملہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ ارے کوئی اللہ سے مانگ کے بھی تھکتا ہے؟ اللہ سے مانگ مانگ کے بھی کوئی تھکتا ہے؟ یہ کفریہ جملہ ہے۔ میں تھک گئی ہوں دعائیں مانگ مانگ کے۔ استغفار، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ صبح شام استغفار کر لو۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے اب ساری چیزیں چھوڑ دینی ہے کیونکہ میں تھک گئی ہوں دعائیں مانگ مانگ کے، اب میں نے چھوڑ دینی ہے۔ اس لیے آپ نے برے کام صرف چھوڑنے، نیکیاں کرنی ہے، برائیوں کو چھوڑنا ہے، بس آپ نے یہ بھی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان پہ کوئی غم آتا ہے نا تو اس کی ول پاور ٹوٹتی ہے۔ تو اس نے کہا پرومس میں آپ یہ بھی کریں گے؟ اس نے کہا انشاءاللہ میں یہ بھی کروں گا۔ نمبر 7 انہوں نے کہا کہ کسی کی مدد روز، صبح بھی آپ کے سامنے یہی بات آئی تھی نا، یہی بات آئی تھی کہ آپ ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کی مدد ضرور کریں۔ اللہ کی قسم کھا کر آپ کو کہہ رہی ہوں، میرے پاس 1 سیکنڈ کا ٹائم پورا دن نہیں ہوتا، لیکن میں جب آپ لوگوں کی اتنی محبت دیکھتی ہوں نا قرآن سے، کہ سیکنڈ پہلے ابھی سعدیہ بہن کا میسج آیا ہوا تھا، سعدیہ آپ کو لنک ملا ہمارا، انڈیا سے ہیں، بہت محبت کرتی، بہت محبت، ان کو لنک نہ جائے وہ تڑپنا، جیسے مچھلی نہیں تڑپتی ایسے تڑپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں 2 ٹائم کلاس لے رہی ہوں، اتنی سخت، اس کے باوجود ہماری روٹین آپ دیکھیں، آپ کے باجی تسی کھاندے کدوں، سوندے کدوں، تسی سوندے کدوں تے کھاندے کدوں؟ اور پھر میرے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی پالنا ہے ساتھ ساتھ، سارے تو بڑے میرے جیسے شوہر ہے، سارے تو بڑے بچے ہو، انہوں نے بھی پالنا۔ یہ آپ لوگوں کی محبت کے دین میں کسی کی مدد ہو رہی ہے، کوئی سیکھ رہا ہے کلمہ مجھ سے، کیا پتہ میرے بچوں کے آگے یہ نیکیاں آ جائیں۔ اور کروڑوں دعائیں، آپ میں سے کتنی مائیں دیکھیں کتنی دعائیں مجھے دیتی ہیں، اور جو ہماری بہنیں شیئر کرتی ہیں، شیلا باجی، شائستہ ناز، اور انڈیا کی، سویڈن کی، امریکہ کی، پاکستان کی، اسلام آباد کی، کتنی بہنیں جنہوں نے اپنے سرکل کو یہاں جوڑ دیا ہے۔ یہ نیکی ہے، یہ دوسروں کی مدد ہے، یہ اللہ کی طرف لانے کے لیے یہ آپ مدد کر رہے ہیں، اس سے آپ ٹینشن سے نکلیں گے۔ انہوں نے اس سے وعدہ لے لیا کہ تم یہ بھی کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، علم والوں کی مدد کرو۔ اس نے کہا علم والے یہ کون ہوتے ہیں؟ ذرا ماڈرن بچی تھی، انہوں نے کہا علم والے خاص طور پر جو مدرسے والے عالم بچے بن رہے ان کی مدد کرو۔ اس نے کہا ان کی مدد کیسے کروں؟
کہا ان کے وسائل نہیں ہیں اتنے، ان کی مدد کسی بھی طرح، تکلیف میں ہے، بیماری ہے، کوئی لحاف نہیں، سردیاں شروع ہو گئی ہیں، کسی کے پاس جیکٹ نہیں، کسی کے پاس کھانے کو نہیں، ان کی مدد کرو، تھوڑا سا باہر نکلو۔ ایسے لوگوں کے میں کہتی ہوں، ایک سنگر ہے یہ حدیقہ کیانی، میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہو، یقین کریں اتنا مولوی نہیں پہنچ پائے جتنا اس بچی عورت نے، گانے والی ہے لیکن جتنا سیلاب زدگان کی اس نے مدد کی ہے، جتنی اس نے مدد کی ہے، تو اللہ تو ہر ایک، اللہ نے قرآن میں کہا بھائی جو خیر کرے گا اس کو اس کا، میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، دنیا میں اس کو اس کا صلہ مل کے رہے گا جو بھی خیر کرے گا۔ کیا پتہ اللہ کو اس کی یہ ادا ہم سے زیادہ پسند آ جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم نے اگلا عمل یہ کرنا ہے کہ استغفار کو بڑھا دینا ہے، استغفار زیادہ کرنے ہیں۔ بالکل ضیاء بہن، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ سنگر ہے باجی، اور اس نے لوگوں کے پرانے پھٹے پرانے کپڑے، لوگوں کو کہا اپنے کپڑے دو ہمیں، اپنی جتیاں دو سانو، دو او دو، اس کو کھول کھول کے، آپ سوچیں نا، ہم جی بڑے تقوی والے، لیکن یہ عمل ان کو کھول کھول کے، پینٹیں الگ، شرٹیں الگ، جوتیاں الگ، کھانا الگ، بہت بڑا کام ہے یہ جو وہ بچی کر رہی ہے، بہت بڑا چارج ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی چیز انہوں نے کی۔ ہم بھی کیا کریں، دوسروں کی مدد کے لیے نکلیں باہر، ڈپریشن کو حاوی نہ ہونے دیں۔ ایک بار یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جب اللہ نے لکھا ہے مجھے یہ ضرور ملنا، لیکن مانگنا ضرور ہے۔ جو استغفار پڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اس کے لیے میں ریلیف ضرور نکالتا ہوں۔ انہوں نے کہا نمبر 8 مجھ سے وعدہ کرو، جب تم پہ شدید ڈی موٹیویشن، مایوسی، غم حاوی ہو جائے، اس دوران، اس مومنٹ میں تم نے وہ الفاظ اور وہ دعائیں کہنی ہے جو ہمارے نبی کہتے تھے۔ مارکیٹ میں جو چل رہی ہیں وہ چیزیں نہیں، آپ پڑھ لو، آپ پڑھ لو، آپ پڑھ لو، 1.25 کروڑ کرا لو، 2 کروڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید غم میں ہوتے تھے، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہ اللہ ربی، اللہ اکبر، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کیونکہ شدید ڈی موٹیویشن میں اور شدید غم میں انسان شرک میں پڑ جاتا ہے نا، تو اللہ کے نبی کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ ربی، میرا اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ صفات میں نہ ذات میں، کہ کوئی میری مدد کر دے آگے، وہی ہے، وہ جس کو چلا کے لائے یہ اس کا کام ہے، آپ کے بھائی سے کروا رہا ہے، آپ کی بہن سے کروا رہا ہے، آپ کے چچا سے، آپ کے تایا، آپ کے پڑوسی، آپ کے جاننے والوں سے، اس کا کام ہے یہ آپ کی مدد کروانا۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بار بار پڑھیں، بار بار، آپ جب آپ پہ بہت ڈی موٹیویشن ہو جائے آپ کو، یا آپ ڈپریسڈ ہو جائیں، یا کبھی آپ کو ایسی کیفیت ہو کہ بس اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس پر یہ پڑھیں، اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی اور کیا کیا پڑھا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، مجھے اپنی رحمت کا کچھ حصہ عطا فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سب سے بڑی چیز کسی کی دعا لے لینا ہے جی، کسی کی دعا لے لینا ہے۔ یہ پڑھنا، کلمہ بہت پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چیزیں وہ کہتے ہیں تم نے پڑھنی ہے، ہاں، یہ انہوں نے وعدہ لے لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نمبر 9 انہوں نے کہا کہ ایک سچویشن سے، وہ جو اب اسے سمجھا رہے ہیں نا بچی کو جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کو یہ ساری گائیڈنس دی جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے کسی بچی کو یہ گائیڈنس دی کہ بیٹا آپ کا رشتہ میں بھی ان وجوہات کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، اب وہ یہ گائیڈنس اس کو دی جا رہی ہے کہ بیٹا میں بھی، آپ ایک سچویشن سے نکلیں دوسری میں جائیں، یا ایک جگہ سے اٹھے دوسری میں جائیں، تو اس موقع کی دعائیں ضرور پڑھو، اس موقع کی دعائیں ضرور پڑھو۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کیا مطلب کیا؟
کہا دیکھو تم اٹھی ہو سو کر اٹھنے کی دعا ہے، تم اٹھ کر کھانا کھا رہی ہو، کھانا کھانے کی دعا ہے، تم بیت الخلاء جا رہی ہو، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، تم گھر سے باہر جا رہی ہو، گھر سے باہر جانے کی دعا ہے، تم گھر میں انٹر ہو رہی ہو، انٹر ہونے کی دعا ہے۔ مطلب ہر موقع پر میں نے جیسے کہا ہے اللہ آپ پہ سچویشن ڈالتے ہیں آپ کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے، اسی طرح آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ بھجواتے ہیں کہ میں دیکھوں میرا بندہ اس موقع پر کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے دعا ضرور پڑھنے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، کتنا بڑا جن ہوگا، کتنی بڑی گندی غلیظ جننی ہوگی جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی واش روم میں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ مجھے بچا لے، من الخبث والخبائث، مرد جنوں سے بھی اور عورت جنوں سے بھی، یا اللہ جی مجھے بچا لے۔ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، کھانا کھا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، سو کے اٹھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، تو یہ دعائیں بھی پڑھنی ہے جن بچیوں کی رشتے نہیں ہو رہے، اور یہ ویڈیو لازمی ان کو بھیجیں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، میں الگ سے بھی ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجوں گی انشاءاللہ، اور یہ کلاس بھی شیئر کریں جن گھروں کے اندر بالکل سٹک ہو چکا ہے سب کچھ، بیماریاں ہیں یا پریشانی ہے یا کچھ ہے، یہ اعمال کرنا شروع کر دیں، اور خاص طور پہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہا ہیں، سونے کے اذکار ضرور کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کر لوں گی۔ جس کی جان پہ بنی ہوتی ہے نا، جو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ ہر چیز نہیں کر سکتا، پریشان حال ہی یہ 10 چیزیں کر سکتا ہے۔ یہ 10 چیزیں کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے، آپ لگا۔ تو آج سے انشاءاللہ آپ بھی کیجئے، اور جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو بھی کہیے اللہ رب العزت نے اب اس بچی کی شادی کر دی اور اس نے اپنے 10 زندگی کی ایسی چیزیں بتائیں کہ میں نے یہ کیا تو میری اللہ نے ایسی جگہ شادی کر دی کہ میں خوش ہو گئی۔ تو آپ بھی کیجئے، اور جن بچیوں کو تھوڑی مشکل ہے، پسند کی شادی میں مشکل ہے یا ویسے مشکل ہے، تو وہ یہ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں گے، شادی ہونے میں بھی، رشتے آنے میں بھی، نیک رشتے آنے میں بھی، اور قدر والوں کے ہاتھ جانے میں بھی۔ سارا مسئلہ تو یہ نا کہ قدروں والے بھی ہوں، جن کے گھر وہ بچیاں جا رہی ہیں وہ بچیوں کی قدر بھی کریں۔ تو یہ 10 اعمال ہیں، ان کو لکھ لیں اور روزانہ اٹھ کر ان پر کام کریں انشاءاللہ، تو اللہ رب العزت آپ کو اچھے گھروں میں لے کر جائیں گے۔ جو مائیں ہیں وہ اپنی بچیوں کی نیت کر کے یہ اعمال کریں تو بچیوں کو انشاءاللہ اجر ملے گا، بچیاں پھر آہستہ آہستہ نیکیوں کی طرف آئیں گی، اور ان کو یہ واقعات سینڈ کیجئے، یہ بتائیے کہ یہ ایک بچی نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کی مدد کی یہ 10 اعمال کرنے سے، کہ وہ اتنی ڈپریسڈ تھی، کتنے سائیکیٹرسٹ کے پاس جا چکی، کتنے ڈاکٹرز کو دکھا چکی، کتنے پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، اور کیا کچھ ہی اس نے نہیں کروایا۔ اس کو یہ شک تھا کہ مجھے کہیں جادو تو نہیں ہو گیا، مجھے کہیں کچھ تو نہیں ہو گیا، جو میرے رشتے آتے ہیں بندش ہو گئی، یہ کاٹ نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی۔ اللہ نے قرآن کے صدقے، مجلسوں کے صدقے اس کی رہنمائی فرمائی اور اسے کامیابی عطا فرمائی، اور آج وہ اپنے گھر میں بیٹھی اس نے یہ واقعہ لکھ کر بھیجا ماشاءاللہ۔ تو اللہ، ہماری دعا ہے میری کہ اللہ ہم سب بچیوں کو، جتنی ہماری بچیاں ان کے نصیب اچھے کریں، ان کو نیک ہدایت دے، ان بچیوں کے کام بنائے، اللہ کھلی ان کے ماں باپ کو دل کا سکون عطا فرمائے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سب بچیوں کو نصیب اچھے کرے۔ لیکن یہ 10 اعمال کریں انشاءاللہ، آپ مجھے دعا دیں گی، اور ہر نماز کے بعد 2 انمول خزانہ ضرور پڑھیں، بہترین خزانہ ہے، پڑھتے ہی راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، جیسے ہی پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے کام بہت وسیع ہیں، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے۔ آپ کو بھی پتہ ہے یہ کہ اللہ کے خزانے بہت وسیع، بہت بڑے ہیں۔ یہ ہماری سوچیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں بن پائے گا، انشاءاللہ آپ کوشش کریں گی تو ضرور بن پائے گا انشاءاللہ۔